नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस वीडियो का मकसद हज क़िरान का मुकम्मल तरीका और उसके अहम मसाइल बयान करना है। देखें, कुछ हजरात हमारे साथी जो बिल्कुल हज के आखिरी फ्लाइट्स में मक्का मुकरमा पहुंच रहे हैं, उनकी ख्वाहिश ये है कि वो हज क़िरान अदा करें, कि उनके लिए हज क़िरान का मुकम्मल तरीका और उसके अहम मसाइल बयान किए जाए। हज क़िरान की तारीफ। हज क़िरान की तारीफ जानने से पहले मैं मुख्तसरन अर्ज ये कर देता हूँ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से 3 तरीक़ों से हज करने की शरीयत ने इजाज़त दी है: हज क़िरान, हज तमत्तु, हज इफ़राद। हज क़िरान की तारीफ जैसे स्लाइड में आएगी, हज तमत्तु, हज इफ़राद, इन सब में से हज क़िरान वो तरीक़ा हज है जिसमें हाजी हज और उम्रा दोनों का एहराम एक साथ बांधता है। पहले उम्रा अदा करता है और फिर उसी एहराम में रहते हुए हज भी अदा करता है। ये तरीका इन तीनों तरीकों में सबसे अफजल हज समझा जाता है। इसकी दो वजूहात हैं। एक सबसे असल वजह तो यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहिज्जा को जो हज अदा किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है, वो हज क़िरान के तौर पर अदा किया। और दूसरी वजह इस हज की अफजलियत की ये है कि इस हज में एक मुशक्क़त हाजी बर्दाश्त करता है कि वो जब मीक़ात से एहराम बांधता है तो उसी एहराम में वो मुसलसल रहते हुए उम्रा भी अदा करता है और फिर उसी नीयत और तलबिये के साथ ही वो हज भी अदा करता है। तो मुसलसल वो मुकम्मल ये दिन एहराम की और एहराम की पाबंदियों में गुजारता है। तो यकीनन ये एक मुशक्क़त है, और जितनी इबादत में मुशक्क़त ज़्यादा बर्दाश्त की जाए, उसका अजर और सवाब बढ़ जाता है। और इसके साथ ये बात आप हजरात की जहन में होनी चाहिए कि हज क़िरान करने वाले को, जो आज़िम हज है और हज क़िरान अदा करता है, उसको क़ारिन कहा जाता है। हज क़िरान और तमत्तु में फ़र्क, ये एक बुनियादी चीज़ है जिसका समझना ज़रूरी है कि हज क़िरान और हज तमत्तु में क्या फ़र्क है। तो जैसे पहले अर्ज़ किया कि हज क़िरान में हाजी हज और उम्रा दोनों का एहराम मीक़ात से इकट्ठे बांधता है। एहराम का मतलब ये कि वो मीक़ात से ही हज और उम्रा दोनों की नीयत करके तलबिया पढ़ता है, और उम्रा अदा करने के बाद वो एहराम नहीं खोलता, बल्कि उसी एहराम में रहते हुए वो हज अदा करता है। और जब अल्लाह जल्ल शानुहु उस पर ये फजल फरमा देते हैं कि एक ही सफ़र में उसे हज और उम्रे की शहादत नसीब होती है, तो आखिर में वो दम शुक्र देता है, और ये दम शुक्र उसको अदा करना उसके लिए लाजिम है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने एक ही सफ़र में उसको दोनों इबादतें जमा करने की तौफीक अता फरमाई। इसके मुकाबले में हज तमत्तु में हाजी साहब मीक़ात से, अपने मुल्क से आते हुए मीक़ात से सिर्फ एहराम बांधता है उम्रे का, यानी वो सिर्फ उम्रे की नियत करके तलबिया पढ़ता है, और उम्रा अदा करने के बाद वो एहराम खोल देता है और वो एक आम हालत में आ जाता है। और जितने दिन हज के इंतज़ार में वो रहता है, वो अपने आम लिबास में और हलाल होकर वो वक्त गुजारता है। फिर हज के दिनों में वो असर नो हज के एहराम बांधता है, यानी हज की नियत करता है और तलबिया अदा पढ़ता है, और इस तरीके से वो हज अदा करता है। इस तरीके में भी चूंकि उसे एक ही सफ़र में दोनों इबादतें जमा करने की तौफीक मिली, तो वो बतौर शुक्रिया के दम शुक्र अदा करता है, और ये दम शुक्र अदा करना उसके लिए लाजमी होता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है हज क़िरान और हज तमत्तु में। इसके बाद हम आते हैं इस मौजू पर कि हज क़िरान किसके लिए और कौन हज क़िरान कर सकता है, और कौन वो लोग हैं और कि जिनके लिए हज क़िरान करना वो जायज़ नहीं है। जैसे आप हजरात को स्क्रीन पर एक नक्शा नज़र आ रहा है, तो इस नक्शे में अगर हम गौर करें तो एक ये सफ़ेद एरिया है, सफ़ेद, ये मीक़ात से बाहर जितने एरिया है, इसको सफ़ेद रंग से ज़ाहिर किया गया है। और फिर मीक़ात से अंदर जो ब्लू एरिया है, इस इलाके को हिल कहा जाता है, और फिर इसके बाद हुदूद हरम शुरू होते हैं। तो ये बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए और हमारे इल्म में होनी चाहिए कि हज तमत्तु या हज
قران کرنا یہ صرف ان لوگ حضرات کے لیے جائز ہے جو اس میقات سے باہر رہائش پذیر ہوں، چاہے پاکستان میں ہے، چاہے امریکہ میں ہے، چاہے بے شک وہ سعودی عرب میں بھی مقیم ہے، لیکن ان کی رہائش میقات سے باہر ہے، تو ان حضرات کے لیے حج قران اور حج تمتع کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن جو حضرات میقات سے اندر کر کے رہتے ہیں، چاہے وہ پھر ہل میں رہتے ہیں یا وہ حدود حرم میں رہتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے حج قران یا حج تمتع کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ حج قران اور تمتع نہیں کر سکتے، ان کے لیے صرف اور صرف حج افراد کی اجازت ہے، ان کے لیے حج تمتع اور قران کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ جو حاجی حج تمتع کی نیت سے آیا، حدود حرم میں مقیم ہو گیا اور اس نے عمرہ کر لیا، اب وہ اگر حج قران کرنا چاہے تو اس کے لیے حج قران کی گنجائش نہیں ہے۔ جس شخص نے حج کے مہینوں میں عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے اصلی وطن نہیں لوٹا، واپس نہیں گیا، تو وہ حج قران نہیں کر سکتا، وہ بہرحال حج تمتع کرے گا۔ بے شک وہ میقات سے باہر چلا جائے اور پھر میقات سے واپس آ کر اگر وہ حج قران کی نیت کرنا چاہے تو اس کے لیے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں اکثر ہمارے حضرات، حاجی حضرات، وہ سب سے پہلے ان کا آمد مکہ مکرمہ میں ہوتی ہے، پھر مکہ مکرمہ سے وہ مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ سے واپسی، وہ ان کی واپسی حج کے دنوں کے قریب ہوتی ہے، تو اکثر وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم حج قران کر سکتے ہیں اور مدینہ منورہ سے واپسی میں ہم حج قران کی نیت کر سکتے ہیں، یا مثلا ہم حرم میں رہتے ہوئے حج کے دنوں کے قریب ہم طائف وغیرہ میقات پر چلے جائیں اور وہاں سے واپسی میں حج قران کی نیت کرنے، تو نہیں، اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، کیونکہ یہ اشہر حج میں، حج کے مہینوں میں عمرہ کر چکا ہے، اب اس کے لیے یہ حج تمتع ہی رہے گا، وہ قران میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہاں، ایک صورت میں وہ حج قران کر سکتا ہے کہ اگر وہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرے اور اس کے بعد اپنے وطن واپس لوٹ جائے، اپنے گھر واپس لوٹ جائے، تو پھر اگر وہ واپس آئے تو پھر وہ حج افراد بھی کر سکتا ہے، تمتع بھی کر سکتا ہے اور قران بھی کر سکتا ہے۔ حج قران کا طریقہ، تو حج قران کا طریقہ اور نیت، دیکھیں حج قران کا طریقہ یہ ہے کہ حج کی مہینوں میں میقات پہنچ کر یا اس سے پہلے گھر سے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر احرام کے کپڑے پہنے، پھر 2 رکعت نفل ادا کرے، اور میقات سے پہلے پہلے اگر اس نے ہوائی جہاز میں آنا ہے تو جیسے پہلے ہم بیان کر چکے کہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کچھ سفر کرنے کے بعد وہ میقات سے پہلے پہلے جب نیت کرے گا تو وہ حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کرے گا، اور اس کے بعد ان کے لیے اکٹھے تلبیہ بھی پڑے گا۔ اب نیت جو ہے اصل میں تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اگر وہ ان الفاظ کو عربی یا اردو میں بھی ادا کر لے تو یہ ایک مستحب عمل ہے، لیکن اگر نہ کرے تو اس کے دل کے ارادے کا بھی وہ کافی ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی ارید الحج والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی، اور اگر اردو میں پڑھنا چاہے تو اے اللہ میں حج اور عمرے کا ارادہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ ان دونوں کو میرے لیے آسان فرمائیں اور میری طرف سے قبول فرمائیں۔ اور جیسے حج تمتع میں صرف عمرے کی نیت کی جاتی ہے، یہاں پر حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھے نیت کرے گا۔ حج قران کی نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا، تو یہ ہم بار بار پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ احرام یہ 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، نیت، اور نیت کے ساتھ کم از کم 1 مرتبہ لبیک پڑھنا، تلبیہ پڑھنا، یہ حج کے فرائض میں داخل ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ تو ان الفاظ کے ساتھ تلبیہ پڑھ لے گا، کم از کم 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا فرض،
اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہی اس کے اوپر احرام کی تمام پابندیاں لاگو ہو جائیں گی۔ احرام کی پابندیاں جیسے کہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہی ہیں، بائیں جانب وہ پابندیاں ہیں جو خواتین اور مردوں سب کے لیے یکساں پابندی ہے، اور دائیں طرف وہ پابندیاں ہیں جو مردوں کے لیے مخصوص ہیں۔ حج قران میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ حج تمتع میں یا حج افراد میں کسی بھی پابندی کی خلاف ورزی میں جو جزا یا دم واجب ہوتا ہے وہ ایک ہی واجب ہوتا ہے، جبکہ حج قران میں کسی بھی پابندی کی خلاف ورزی کرنا احرام کی تو اس میں جو جزا یا دم ہوگا تو وہ دگنا ہوگا، یعنی 2 بکرے یا دمبے یا جو بھی سزا ہوگی وہ ڈبل اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لیا اور پھر میقات سے تمام مراحل طے کرتے ہوئے مکہ مکرمہ رہائش گاہ اپنے پہنچ گیا، تو رہائش گاہ پہنچنے کے بعد اس کے کرنے کے کام کیا ہوں گے؟ اپنے رہائش گاہ پہنچنے کے بعد وہ آرام سے اپنے سامان کو ترتیب سے اپنے کمرے میں رکھ لے، اپنی ضرورت کے مطابق کھانا اور آرام سے فارغ ہو جائے، اور اس دوران یہ اپنی احرام کی پابندیوں کو بدستور خیال رکھے گا اور احرام کی پابندیوں کو برقرار رکھے گا۔ احرام کی پابندیوں میں ہی یہ ساتھی یہ عازم حج وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے تیاری کر کے مسجد حرام تشریف لے جائے گا۔ مسجد حرام پہنچ کر اس کو سب سے پہلے جو کام اس کے کرنے کا ہے وہ اس نے عمرہ ادا کرنا ہے۔ عمرہ کا مکمل طریقہ یہ ہم ایک زوم سیشن میں اس کو کور کر چکے، اور اس کی ویڈیو آپ کو حج ٹاک کے یوٹیوب چینل میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بس ہم مختصراً اس کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جب یہ مسجد میں پہنچے گا تو حجر اسود سے پہلے اس کے کرنے کے کام یہ ہوں گے کہ یہ عمرے کے طواف کی نیت کر کے استوا کر لے گا، حجر اسود سے ایک قدم پہلے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے گرین لائٹ سے پہلے پھر ایک قدم آگے بڑھ کر وہ حجر اسود کے سامنے آ کر اس استقبال کرے گا اور استعلام کرے گا۔ استقبال اور استعلام کے بعد یہ اپنے بائیں جانب مڑ کر اپنے عمرے کے طواف کی ابتدا کرے گا۔ چونکہ اس عمرے کے طواف میں اس کے بعد سعی بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ اس عمرے کے پہلے 3 چکروں میں رمل کا بھی اہتمام کرے گا، یعنی قریب قریب قدم رکھتے ہوئے شانوں کو ہلا ہلا کر اور پہلوانوں کی شکل بنا کر پہلے 3 چکروں میں رمل کا بھی اہتمام کرے گا، اور اس طواف کی ابتدا استقبال اور استلام سے ہوگی، اور اس طریقے سے اس کا پہلا چکر وہ حجر اسود پر پورا ہوگا۔ حجر اسود پر پہنچ کر پھر یہ استلام کا اہتمام کرے گا، اسی طرح دوسرے چکر میں پھر استلام، اور پھر تیسرے چکر میں حجر اسود کے سامنے پہنچ کر پھر استلام، یہ اس کا چوتھا استلام ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھے چکر کے اختتام پہ پھر استلام جو 5ویں چکر کی ابتدا بھی ہے، اسی طرح 5ویں چکر کے آخر میں پھر استلام جو 6ٹھے چکر کی ابتدا بھی ہے، اسی طرح 6ٹھے چکر میں بھی استلام، 7ویں چکر میں بھی اس کے اختتام پر پھر استلام، تو اس طرح ایک طواف میں یہ 8 مرتبہ استلام یا اشارہ استلام کرے گا، اور ابتدا میں صرف 1 مرتبہ استقبال ہوگا۔ اس کے بعد یہ مقام ابراہیم پر پہنچ کر 2 رکعت واجب الطواف ادا کرے گا اگر مکروہ وقت نہ ہو، اور مقام ابراہیم پر رش نہ ہو۔ اگر مقام ابراہیم پر رش ہو تو مسجد الحرام میں کہیں پر بھی جہاں پر یہ سکون سے یہ 2 رکعت نفل ادا کر سکتا ہو وہاں پر یہ 2 رکعت نفل ادا کرے گا۔ اور اگر مکروہ وقت نہ ہو، اگر مکروہ وقت ہو تو یہ اپنے باقی اعمال کو جاری رکھے گا، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد ان نوافل کا اہتمام کرے گا۔ نوافل پڑھنے کے بعد پھر آب زمزم اور ملتزم کے سامنے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے یہ دوبارہ حجر اسود کے پاس آئے گا، اور حجر اسود کے پاس آ کر یہ نواں استعلام کرے گا۔ یہ نواں استعلام صفا مروہ کی سعی کے لیے جو عمرے کی سعی ہے، استعلام کرنے کے بعد یہ صفا کی چوٹی پر پہنچے گا، اور وہاں پہنچ کر یہ ان آیات کریمہ کی تلاوت، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آیات پڑھ کر قبلہ رخ ہو کر صفا مروہ کی سعی کی نیت کر کے ذکر اور دعائیں کر کے
صفا کی سے مروہ کی طرف چل پڑے گا، مروہ کی طرف جاتے ہوئے اپنے عام روٹین کے مطابق عام رفتار سے چلے گا، لیکن سبز لائٹ پر پہنچ کر مرد حضرات اپنی رفتار کو تھوڑا سا تیز کر کے چلیں گے اور خواتین بدستور اپنے عام رفتار سے چلیں گی۔ یہ یاد رکھیں کہ صفا مروہ کی سعی کے دوران استباء یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا یہ نہیں ہوگا۔ سبز لائٹ جب گزر جائیں تو اس کے بعد عام رفتار سے چلتے ہوئے مروہ پر پہنچے گا، اس طرح اس کا ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی قبلہ رخ ہو کر دعاؤں کا اہتمام کرے گا، اس کے بعد پھر مروہ سے صفا کی طرف چل پڑے گا عام رفتار سے، گرین لائٹس میرے نظرین میں اپنی رفتار کو تیز کرے گا اور اس کے بعد آہستہ رفتار سے پہنچتے ہوئے اس کا دوسرا چکر صفا پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ یہاں پر پھر خوب ذکر اور دعاؤں کا اہتمام کرے گا۔ اسی ترتیب سے یہ آپ اپنے ساتوں کے ساتوں چکروں کو پورا کرے گا۔ ہر چکر میں صفا پر بھی اور مروہ پر بھی یہ خوب اپنی دعاؤں کا اہتمام کرے گا، کیونکہ یہ خاص موقع ہیں دعاؤں کی قبولیت کے۔ اس طریقے سے اس کے یہ چکر جو صفا سے شروع ہوں گے وہ مروہ پر آ کر ختم ہو جائیں گے۔ مروہ پر آ کر یہ خوب ذکر اور دعائیں کرے گا اور اس کے بعد پھر حرم شریف سے باہر نکل جائے گا۔ حج قران کی عمرے کے بعد حلق اور قصر۔ تو یاد رکھیں کہ چونکہ اس حاجی نے عازم نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت اکٹھے کی ہے، تو عمرے کا طواف اور سعی مکمل کرنے کے بعد قارن جو ہے حلق یا قصر نہیں کرے گا، کیونکہ ابھی حج کا احرام باقی ہے اور احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے حلق یا قصر کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ حج کے ایام تک مسلسل ان احرام کی چادروں میں اور احرام کی پابندیوں میں رہے گا۔ اس دوران اگر وہ مزید نفلی طواف کرنا چاہے تو اس کی مکمل گنجائش ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن حج سے پہلے یہ مزید کوئی نفلی عمرہ نہیں کر سکتے۔ طواف قدوم اور حج کی سعی۔ عمرہ کرنے کے بعد حالت احرام میں یہ حرم شریف میں اور حدود حرم میں ٹھہرے گا اور سعی کے فوراً بعد یا کچھ ٹھہر کر اگلے دن یا اس سے اگلے دن وہ طواف قدوم جتنا جلدی کر سکے وہ کر لے، اور اگر جلدی نہ کر سکے تو وقوف عرفہ سے پہلے پہلے طواف قدوم سے بہرحال فارغ ہو جائے۔ طواف قدوم حج قران کی سنتوں میں سے ایک اہم اور مؤکد سنت ہے، ٹھیک ہے جی، اور چاہے تو پھر طواف قدوم کے بعد حج کی سعی بھی کر لے، بلکہ حج قران میں حج کی سعی طواف قدوم کے فوراً بعد کرنا ہی سنت عمل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ طواف قدوم کا طریقہ بھی بالکل وہی طریقہ ہے جیسے کہ عمرے کے طواف کا تھا، 7 چکر، اور اگر اس کے بعد سعی کا ارادہ ہو تو اس میں اسی طواف قدوم میں یہ استباء یعنی دائیں کندھے کو کھولنا اور رمل بھی لازمن کرے گا، جیسے کہ عمرے کے طواف میں اس نے کیا۔ عمرہ اور طواف قدوم سے فارغ ہونے کے بعد احرام کی حالت میں احرام کی پابندیوں کا خیال رکھتے ہوئے مکہ مکرمہ میں اس حاجی قارن کا قیام ہوگا۔ اس دوران وہ اپنے نفلی طواف اور ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ حج کے اعمال۔ حج کا پہلا دن یوم الترویہ 8 ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو چونکہ حاجی صاحب حج کا احرام اور نیت پہلے کر چکے اور عمرے کی ادائیگی کے بعد اب تک حالت احرام میں ہی ہے، تو حج کی ادائیگی چونکہ ابھی باقی ہے، لہذا دوبارہ نیت کرنے اور احرام باندھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوبارہ نیت کرنا اور احرام باندھنا اس کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ احرام پہلے سے باندھ چکا۔ 8 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد اشراق کے وقت یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائے گا، کیونکہ احرام اور نیت یہ پہلے کر چکا۔ مینا پہنچ کر اس کے ذمے 5 نمازیں ادا کرنی ہیں، 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر تک، اور اپنے ذکر آپ اور عبادات اور ان چیزوں میں اپنے اوقات کو گزار۔ حج کا دوسرا دن یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو حجاج مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جیسے کہ حج افراد اور حج تمتع والے فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت
عرفات کی طرف تلبیہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں، ایسے ہی حج قران والے حضرات اور قارن حاجی بھی فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور روانہ ہوتے ہی وہاں پہنچ کر وہاں پر ٹھہرے گا۔ میدان عرفات میں اس قیام کو اور ٹھہرنے کے عمل کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن اور فرض ہے، یہ رکن اعظم کہلاتا ہے۔ حج کا دوسرا دن یعنی یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، عرفات کا میدان۔ ہر حاجی کے لیے وقوف عرفہ کا وقت جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ وقوف عرفہ حج کا سب سے بنیادی اور اہم فرض ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ کی صبح صادق تک یہ سارا کا سارا وقت یہ وقوف عرفہ کے فرض کی ادائیگی کا وقت ہے۔ لہذا اگر ایک حاجی 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کے بعد سے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کسی بھی وقت اس میدان میں ٹھہر جائے، چاہے ایک لمحہ بر کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے ہوش میں ہو چاہے بے ہوشی میں ہو، چاہے وہ اسے پتہ ہو کہ یہ میدان عرفات ہے یا پتہ نہ ہو، ہر حال میں اگر ایک لمحے کے لیے بھی یہ میدان عرفات میں آ گیا تو اس کے حج کا رکن اعظم یعنی فرض ادا ہو جائے گا۔ یہ تو اس کے فرض کا وقت ہے۔ اس کے بعد یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ 9 ذی الحجہ کی زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد اگر ایک حاجی میدان عرفات میں داخل ہو گیا تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں وہ حاجی ٹھہرے گا، اور اس کے لیے ٹھہرنا واجب ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر وہ میدان عرفات کی حدود کو چھوڑ دے اور واپس میدان عرفات میں نہ آئے تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ البتہ اگر وہ واپس آ جائے اور وہ اپنے اس وقوف کو جاری رکھے تو اس سے وہ دم ساقط ہو جائے گا۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں کرنے کا کام یہ ہے کہ جب سورج کی تپش تھوڑی سی کم ہو جائے تو یہ اگر ہو سکے تو خیمے سے باہر نکل کر کھلے آسمان میں آ کر خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرے، اور اپنے لیے، پوری امت کے لیے اور اپنے پورے متعلقین کے لیے خوب دل سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنے خیمے میں قیام پذیر ہے تو ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز اور عصر کے وقت میں عصر کی نماز اپنے اپنے اوقات میں ادا کرے، ذکر اذکار اور تلبیہ میں اپنے وقت کو گزارے، اس کو قیمتی بنائے، ادھر ادھر جانے سے، جبل رحمت پر چڑھنے سے، ان چیزوں سے احتراز کرے اور ان چیزوں میں ہرگز نہ پڑے اور اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرے۔ البتہ جو حضرات مسجد نمرہ پہنچ جائیں اور وہ حج کے امام کے ساتھ نماز پڑھے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ پھر وہ ظہر کے وقت میں خطبے کے بعد ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ہی وقت میں ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس طرح وہ مغرب تک، سورج غروب ہونے تک اپنے وقت کو عرفات میں گزارنے کا اہتمام کریں گے اور 1 سیکنڈ بھی اپنے وقت کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ عرفات سے مزدلفہ روانگی۔ دیکھیں، تمام حجاج نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ عرفات میں غروب آفتاب تک انہوں نے انتظار کرنا ہے۔ غروب آفتاب سے یعنی سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہرگز عرفات کے میدان سے نہیں نکلنا، جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا۔ جب سورج غروب ہو جائے اور اسے غروب ہونے کا مکمل اطمینان ہو جائے تو پھر کثرت سے تلبیہ اور دیگر اذکار میں مشغول ہوتے ہوئے مزدلفہ کی طرف تمام حجاج کرام روانہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات بہت قابل غور ہے کہ عرفات کے میدان میں انہوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی اور اس کی ادائیگی کے لیے مزدلفہ پہنچنے کا انتظار کرنا ہے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد اس نے درج ذیل کام اور ان کاموں کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے پہلے مزدلفہ کے میدان میں پہنچ کر کسی جگہ پر اپنا سامان رکھ کر اطمینان سے ایک جگہ بنا لے، وضو کر لے، اور وضو کرنے کے بعد اور یہ بات یاد رکھیں کہ مزدلفہ جب یہ پہنچیں گے تو عشاء کا وقت ہوگا۔ تو اب یہاں پر
ترتیبوار پہلے مغرب کی نماز اور پھر عشاء کی نماز اکٹھے کر کے ادا کرنی ہے۔ اس کی ادائیگی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی اذان دی جائے گی، اذان کے بعد اقامت دی جائے گی، اور اقامت کے بعد سب سے پہلے مغرب کی نماز کے 3 فرائض ادا کیے جائیں گے۔ ان 3 فرائض ادا کرنے کے بعد صرف اتنا وقفہ کیا جائے گا کہ جس میں ایک مرتبہ تکبیر تشریف اور ایک مرتبہ تلبیہ پڑھی جائے۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور نوافل ادا کیے بغیر فوراً عشاء کے فرائض 4 رکعت یا 2 رکعت ادا کیے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عشاء کی سنتیں اور مغرب کی سنتیں ان کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ مغرب اور عشاء کے فرائض کے درمیان کسی قسم کی سنتیں اور نوافل نہیں پڑھی جائیں گی، اور اس کے لیے صرف ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت کہی جائے گی۔ ایک بات بار بار اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز نہ تو عرفات میں ادا کی جائے گی، نہ ہی راستے میں پڑھی جائے گی، بلکہ مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں دونوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں ادا کی جائے گی۔ اس میں دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ راستے میں بھی ان نمازوں کو نہیں ادا کرنا، اور اگر بالفرض مزدلفہ میں پہنچے اور ابھی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا، مغرب کا وقت ہے، تو اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ عشاء کی نماز تک ٹھہرنا ہے، مغرب کے وقت میں اس کو ادا نہیں کرنا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ بعض اوقات رش میں انسان پھنس جاتا ہے اور اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں فجر تک بھی مزدلفہ کے میدان میں نہیں پہنچ سکوں گا اور مجھ سے مغرب اور عشاء کی نمازیں فوت ہو جائیں گی، تو پھر بے شک اس کے لیے گنجائش ہے کہ یہ راستے میں ہی کہیں پر مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے میدان میں پہنچنے سے پہلے کسی بھی جگہ پر ادا کرنا چاہے تو یہ ادا کر سکتا ہے، ان کو قضا بہرحال پھر نہیں کرنا۔ مزدلفہ سے کنکریاں چننا۔ مزدلفہ کے اعمال میں سے ایک اہم عمل وقوف مزدلفہ کے دوران منا روانگی سے پہلے 70 کی تعداد میں کنکریاں چننا، جس کا سائز، جس کی مقدار وہ چنے کے دانے کے برابر یا کھجور کے گٹلی کے برابر ہو۔ احتیاطاً کچھ زیادہ چن لیجیے۔ مزدلفہ سے رمی کے لیے کنکریاں جمع کرنا مستحب اور بہتر عمل ہے۔ منا کے راستے سے بھی اٹھانا جائز ہے اور منا کے میدان سے بھی اٹھانا جائز ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ یہ کنکریاں یہ میدان مزدلفہ سے جمع کی جائیں، اور یہ اس طرح جیسے آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہیں، کھجور کی گٹلی کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر ہو۔ اس کو ایک بوتل میں یا کپڑے کی کسی تیلے میں ڈال لیں، اور اگر ان کو دھو لیا جائے تو یہ بھی مستحب اور اچھا عمل ہے۔ وقوف مزدلفہ اور منا روانگی۔ وقوف مزدلفہ کا اصل وقت جو ہے وہ یہاں پر یہ رات گزارنا، یہ تو سنت ہے، لیکن اس وقوف مزدلفہ کا جو اصل وقت ہے اور جو حج کے واجبات میں سے ہے، تو اس کا وقت ابتدائی وقت نماز فجر سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا نماز فجر اس دن خوب ابتدائی وقت میں جیسے ہی وقت داخل ہو جائے اس وقت اس کو ادا کیا جائے، اور خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جائے۔ دعا، استغفار، ذکر، عبادت، ان اعمال میں جو وقت گزرے گا اسی کا نام وقوف مزدلفہ ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ حج کے اعمال میں اور ارکان میں واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور وقوف مزدلفہ کا کل وقت جو ہے وہ فجر کی نماز کا ہی وقت ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک۔ فجر کی نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہو جائے اس سے لے کر سورج نکلنے تک یہ وقت، یہ وقوف مزدلفہ کا وہ واجب وقت ہے۔ اس میں اگر ایک آدمی ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ کے میدان میں آ جائے تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا۔ پھر جب سورج طلوع ہونے لگے تو نہایت سکون اور اطمینان کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے منا کی طرف بندہ روانہ ہو جائے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ وقوف مزدلفہ میں اگر اس وقت وقوف نہ کیا، یعنی صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی وہ میدان مزدلفہ میں نہ رہا، بلکہ رات کو ہی صبح صادق سے پہلے وہ مزدلفہ کے میدان سے نکل گیا، تو اس نے تو سنت کو زندہ کر دیا، لیکن اس سے مزدلفہ کا واجب چھوٹ جائے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ صبح صادق سے پہلے وہ میدان مزدلفہ کو چھوڑنا جائز نہیں۔ البتہ
جو مستورات ہیں یا بچے ہیں یا کوئی ضعیف ہے تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ مزدلفہ کے وقوف کو چھوڑ سکتے ہیں، اور ان پر اس کے چھوڑنے کی وجہ سے کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ منا کے ضروری اعمال۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سورج نکلنے سے تھوڑا سا پہلے ہم منا کی طرف نکل جائیں گے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے۔ اب منا پہنچ کر ہمیں کون کون سے اعمال کرنے ہیں، تو خوب توجہ اور سکون اور اطمینان سے ان چند اعمال کو ادا کرنا ہے۔ اور اگر اس میں ترتیب کا بھی لحاظ رکھا جائے تو بعض اعمال میں واجب اور بعض میں سنت، خصوصاً ترتیب سے ان اعمال کو انجام دیا جائے۔ ان میں سے پہلا عمل وہ جمر عقبہ یعنی بڑے شیطان کو، جس کو عموماً بڑا شیطان کہا جاتا ہے، اس کو 7 کنکر مارنا، اس کے بعد دم شکر یعنی حج کی قربانی ادا کرنا، اس کے بعد پھر سر کے بالوں کا قصر یا حلق کرنا، اور اس کے بعد اگر اسی دن ہو یا اگلے دن طواف زیارت کا ادا کرنا، جو حج کے فرائض میں سے آخری فرض ہے، اور اس کے بعد حج کی سعی کرنا، جو حج کے واجبات میں سے ایک واجب ہے۔ تو ان اعمال کے ادا کرنے کے لیے ہم نے منا جانا ہے، اور منا سے پھر مکہ مکرمہ ان اعمال کو ادا کرنا ہے۔ حج کا تیسرا دن یعنی منا کی ضروری اعمال۔ تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر ہمارا سب سے پہلے کام منا میں پہنچ کر بڑے شیطان، جمرہ عقبہ، آخری جمرہ کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ میں جمرہ کمپلیکس میں داخل ہونے کے بعد پہلے اور دوسرے شیطان کو چھوڑ کر آخری شیطان جو کو 7 کنکر مارنے ہیں۔ منا پہنچ کر زوال سے پہلے پہلے یہ کنکر مارنا افضل ہے۔ زوال سے مراد ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے اس پلر کو 7 کنکر مارنا، یہ اس کا سب سے افضل اور بہتر وقت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آج کے دن 10 ذی الحجہ کو صرف اسی ایک جمرہ کی رمی کی جاتی ہے، یعنی جو ترتیب میں تیسرے نمبر پر آنے والا پلر ہے، صرف اس کو 7 کنکر مارے جاتے ہیں۔ اس رمی یعنی 10 ذی الحجہ کی رمی کا وقت وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 11 ذی الحجہ کی صبح صادق تک تقریباً 24 گھنٹے ہے۔ البتہ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک یہ مکروہ وقت ہے، اور پھر سورج نکلنے کے بعد زوال تک یعنی ظہر کے نماز تک یہ سب سے افضل اور مسنون وقت ہے، اور ظہر کے بعد سے مغرب تک یہ جائز وقت ہے۔ اس وقت بھی کنکریاں مارنا جائز ہے بغیر کسی کراہت کے۔ مغرب سے لے کر اگلے دن کی فجر تک یہ وقت عام اور صحت مند آدمی کے لیے مکروہ وقت ہے، لیکن ضعیف لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے اس وقت بھی کنکر مارنا بلا کراہت بغیر کسی خرابی کے جائز ہے۔ حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ منا کی ضروری اعمال میں سے جو ہم نے پہلے جمرے کو کنکر مارنے ہیں، تو اس رمی کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو جمرہ سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک کر کے 7 کنکر باری باری دائیں ہاتھ سے مارے جائیں، اور دائیں ہاتھ کو اتنا بلند کیا جائے مرد حضرات کے ان کا بغل نظر آ جائے، اور ہر مرتبہ کنکر مارنے کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ اور اگر کسی کو اللہ نے ہمت اور توفیق دی اور وہ اس پوری دعا کو یاد کرنے، ان 2 دعاؤں کو، اور ہر کنکر کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، تو یہ بہت بہتر اور اعلیٰ بات ہو جائے گی۔ ورنہ تو صرف ہم اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لیں تو یہ بھی کافی ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے حج کے سیشن میں پڑھا کہ اس پلر کو یہ کنکر لگنا ضروری نہیں، بلکہ اس حوض میں اور اس تالاب میں بھی اگر یہ کنکر گر جائیں تو ہماری رمی انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اس پلر کو اور آخری شیطان کو کنکر مارنے کے بعد ہم نے آگے بڑھ جانا ہے منا کی طرف یا واپس اپنے خیمے کی طرف، اور اس دن
بلکہ کسی بھی دن بڑے شیطان کو کنکر مارنے کے بعد دعا مانگنا مسنون بھی نہیں اور ثابت بھی نہیں۔ حج کے تیسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے اعمال میں سے دوسرا اہم عمل وہ قربانی کرنا یعنی حج کی قربانی کرنا، جس کو دم شکر کہا جاتا ہے، اس کا اہتمام کرنا۔ یہ دم شکر جیسے پہلے بھی عرض ہو چکا، یہ اس شکریہ کے طور پر کہ اللہ جل شانہ نے اس سفر میں ہمیں 2 عبادتیں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی، سعادت نصیب فرمائی، عمرہ اور حج، تو اس کے شکریہ کے طور پر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ اسے دم شکر بھی کہا جاتا ہے اور حج کی قربانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا وقت بھی 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے۔ جس وقت بھی ان 3 دنوں میں اس قربانی کو کیا جائے تو یہ بالکل درست ہوگا، لیکن چونکہ جب تک قربانی نہ کی جائے تو اس وقت تک حلق نہیں کیا جا سکتا اور ہم احرام کی پابندیوں سے نہیں نکل سکتے، تو اس بات کا خیال رہے کہ جب تک قربانی نہیں ہوگی حلق نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قربانی کا حدود حرم میں ہونا لازمی ہے۔ حدود حرم سے باہر جدہ، ریاض وغیرہ وغیرہ میں ہمارے اگر کچھ رشتہ دار ہیں تو ان سے ہم دم شکر یعنی حج کی قربانی ادا نہیں کروا سکتے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے اچھی ترتیب تو یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ نے توفیق دی، ہمت دی، تو سرکاری قربان گاہ میں جا کر خود اپنے سامنے یہ قربانی کروائی جائے، اور اگر ایسا نہ ہو تو کسی معتبر اور معروف ادارے کو وکیل بنایا جائے اور ان سے قربانی کا وقت معلوم کر کے اس سے احتیاطاً گھنٹہ 2 بعد حلق کیا جائے تو یہ سب سے بہتر بات ہوگی۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ، اس کے اعمال میں سے تیسرا عمل قصر یا حلق۔ حج کا تیسرا دن یعنی 10 ذی الحجہ کے اعمال میں سے تیسرا عمل قصر اور حلق، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ایک اہم واجب ہے۔ اس کی حدود اور جگہ یہ بھی حدود حرم میں ہی حلق یا قصر کروانا لازم ہے، اور اس کا وقت بھی 12 ذی الحجہ کے بعد 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، اور حدود حرم میں یہ کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر 12 ذی الحجہ کے بعد کیا جائے یا حدود حرم سے باہر کیا جائے حلق یا قصر تو اس کی وجہ سے دم لازم ہوگا۔ قربانی کے بعد احرام کی حالت میں اگر ایک آدمی نے رمی کر لی، قربانی کر لی، تو وہ حاجی صاحبان ایک دوسرے کا حلق یا قصر بھی کروا سکتے ہیں، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ ایک بات کا بہت اہتمام سے خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک حلق یا قصر نہ کیا جائے تو اس وقت تک احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوتی، لہذا حلق یا قصر سے پہلے احرام بھی نہیں کھولا جا سکتا، نہ ہی ناخن، مونچے، بال، ناخن وغیرہ اور بدن کے کسی اور حصے کے بال وغیرہ کاٹنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ ایک مخصوص مقدار تک پہنچ جائے تو اس میں دم لازم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ان باتوں کا ہم نے حلق اور قصر میں خیال رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات جو اہم ہے اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ جن حضرات کے بال 1 پور سے کم ہو تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے پورے سر پر اس طرح پروائیں گے، وہ زیرو مشین یا کسی اور طریقے سے اپنے بالوں کا حلق نہیں کر سکتے، اور نہ ان کے لیے حلق کرنا کسی اور طریقے سے جائز ہے۔ ان کے لیے صرف ایک ہی اختیار ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ پورے سر کے بالوں پر سر پر اس طرح پروائیں، بے شک اس پر بال ہوں یا نہ ہو۔ تو حج کے تیسرے دن کی جو اعمال ہیں ان میں سے پہلا عمل بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد سر کے بالوں کا حلق یا قصر کروانا، ان تینوں اعمال میں ترتیب سے یہ اعمال کرنا یہ واجب ہیں کہ سب سے پہلے رمی کی جائے، اس کے بعد قربانی کی جائے، اس کے بعد سر کے بال صاف کیے جائیں۔ ان میں اگر اس ترتیب کو توڑ دیا جائے تو دم لازم ہوگا۔ ان چیزوں میں ترتیب کا بہت اہتمام سے خیال رکھنا چاہیے۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، اس کا ایک اور اہم عمل طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت کا بھی وقت
وہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک ہے۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، اس دوران کسی بھی وقت طواف زیارت کیا جا سکتا ہے، اور یہ طواف زیارت بالکل بلا کراہت کے جائز ہوگا۔ البتہ اگر کسی عورت کا 10 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ کے دوران ان کے مخصوص ایام چل رہے ہوں تو وہ پاک ہو کر ہی طواف زیارت کرے گی، اور اس پر اس تاخیر کی صورت میں کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر انہی مخصوص ایام میں حج سے واپسی کی فلائٹ ہو تو ایسی معذور عورت اپنے عذر کے ساتھ سب سے پہلے تو وہ یہ کوشش کرے کہ اپنے فلائٹ کو لیٹ کرے، اور انشاءاللہ ایسے کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی، امید ہے کہ ان کی فلائٹ میں تاخیر ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بھی صورت نہ بن رہی ہو تو یہ اپنے عذر کے ساتھ ہی طواف زیارت کر لے، اور پھر اس کے اوپر بطور جرمانہ کے ایک بڑا جانور حدود حرم میں قربانی کرنا بطور بدنہ کے لازم ہوگا۔ بڑے جانور سے مراد ہر وہ جانور جس میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، چاہے وہ گائے ہو، بیل ہو یا اونٹ ہو۔ البتہ اگر زندگی میں کسی بھی وقت اس طواف زیارت کا اعادہ پاکی کی حالت میں کر لیا جائے تو یہ دم اس سے ساقط ہو جائے گا۔ ایک اور بات قابل لحاظ ہے کہ طواف زیارت کا نہ کوئی بدل ہے اور نہ ہی یہ معاف ہے۔ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے تو احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی یعنی میاں بیوی کا آپس میں تعلق وہ جائز نہیں ہوگا۔ جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے تو طواف زیارت کے بعد ہی یہ کیفیت جائز ہوگی اور میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہوں گے۔ تو اگرچہ 12 ذی الحجہ کے بعد بھی ہو تو اس کو کرنا ہوگا، دم دے کر بھی کرنا ہوگا، ورنہ تو ازدواجی تعلق قائم کرنا جائز نہیں رہے۔ 10 ذی الحجہ کو ہم جو طواف زیارت کرتے ہیں تو اس کا طریقہ اس کے طریقے کے وہی طریقہ ہے جس کا جیسے کہ ہم نے عمرے میں تفصیل سے طواف کا طریقہ بیان کیا تھا، یعنی وہی طریقہ اس کا ہے، مطلب 7 چکر بیت اللہ شریف کے ارد گرد، اور اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا، زمزم پینا اور ملتزم کے سامنے آ کر دعائیں مانگنا۔ حاجی قارن کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ طواف زیارت کے بعد سعی نہ کرے، بلکہ حج کی سعی وہ طواف قدوم کے ساتھ کر لے۔ اگر کسی نے طواف قدوم نہ کیا ہو یا طواف قدوم کر لیا ہو اور اس کے بعد اس نے سعی نہ کی ہو تو اب لازمی ہے کہ طواف زیارت کے بعد وہ یہ سعی کرے گا۔ اگر اس نے طواف زیارت کے بعد سعی کرنی ہو تو پھر اس طواف میں وہ پھر رمل بھی کرے گا۔ جب طواف زیارت ہو گیا تو اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ ہر قسم کی پابندیوں سے مبرہ ہو جائے گا۔ طواف زیارت سے فارغ ہونے کے فوراً بعد مینا واپس آنا یہ سنت موقدہ ہے، اور مینا میں یہ راتیں گزارنا سنت موقدہ ہے۔ بلا عذر یہ راتیں راستے میں یا کسی اپنے ہوٹل میں یا کسی اور جگہ گزارنا یہ خلاف سنت ہے اور بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اب ہم آتے ہیں حج کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا دن، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں میں یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں تینوں دنوں ہمارا کام صرف رمی کرنا ہے، یعنی تینوں جمرات کو بالترتیب 7 کنکر مارنے ہیں، اور یہ تینوں دن رمی کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد یعنی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہے۔ سب سے پہلے ان دنوں رمی کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جمر اولا چھوٹا شیطان جس کو کہا جاتا ہے جو مسجد خیف کے قریب ہے اس کو 7 کنکر مارے جائیں، اور ہر کنکر مارنے کے وقت یا تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، اور اگر کسی کو یاد ہو اور یہ مکمل دعا پڑھ سکے کہ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزل الرحمن اللہم اجعل حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا، اور ایک ایک کنکر الگ الگ مارنا یہ ضروری ہے۔ رمی کے بعد جب پہلے پلر کو 7 کنکر مار لیے جائے تو پھر
बाएं जानिब क़िबला रुख खड़े होकर तस्बीह, तहलील, तकबीर और दुआ वगैरह में मशगूल हो जाए, क्योंकि ये भी दुआओं की कबूलियत का एक अहम मकाम है। हज का चौथा, पांचवा और छठा दिन यानी 11, 12, 13 जिलहिज्जा को जब हमने पहले शैतान को कंकरियां मार ली, तो अब दूसरे नंबर पर जो जमर वस्ता है, बीच वाला जमरा है, उस पर आ जाएंगे और जमर उला की तरह, पहले शैतान की तरह इसकी भी रमी की जाएगी। यानी इसको 7 कंकर मारे जाएंगे और हर कंकर मारने के साथ वो मखसूस दुआ भी अगर पढ़ ली जाए, वरना तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना भी काफ़ी है। इस जमरा को मारने के बाद भी बाएं जानिब किबला रुख खड़े होकर तस्बीह, तहलील, तकबीर और दुआ वगैरह में मशगूल हो जाएं, क्योंकि ये भी दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन मकाम और मौका है। उसके बाद फिर तीसरे जमरे पर आ जाएं, जिसको बड़ा शैतान कहा जाता है, और उसको भी 7 कंकर मारे जाएं। उसको भी 7 कंकर इसी तरतीब से मारे जाएं कि हर कंकर के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा जाए और या पूरी दुआ पढ़ी जाए। लेकिन याद रखें कि हर दिन बड़े शैतान के बाद फिर दुआ मांगना ये साबित नहीं है। यहाँ पर एक और बात बहुत ज़रूरी और काबिल लिहाज है कि 11-12 की रमी का मसनून और जायज़ वक्त कौन सा है और मकरूह वक्त कौन सा है। तो देखें, 11-12 की रमी, 11 जिलहिज्जा की रमी और 12 जिलहिज्जा की रमी का वक्त ये ज़वाल के बाद शुरू होता है, यानी ज़ोहर के नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद से अगले दिन यानी 11 जिलहिज्जा की रमी ज़ोहर के बाद से लेकर इसका वक्त शुरू होता है 12 जिलहिज्जा की सुबह सादिक तक, और 12 जिलहिज्जा की रमी का वक्त ज़ोहर की नमाज के बाद से शुरू होकर 13 जिलहिज्जा की सुबह सादिक तक है। ये तो इसका कुल वक्त है, लेकिन इसका मसनून और अफजल वक्त वो ज़वाल से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी सूरज गुरूब होने तक है, और सूरज गुरूब होने के बाद फिर सुबह सादिक तक ये रमी करना ये जायज़ है, लेकिन कराहत के साथ। अलबत्ता जो माजूर हजरात हैं, ख़वातीन हैं, तो उनके लिए मगरिब के बाद भी रात को भी ये कंकर मारना बिला कराहत के जायज़ है। इसी तरह आजकल जो गर्मी की शिद्दत की वजह से इंतज़ामिया लोगों को रोक लेती है और उनको कहती है कि मगरिब के बाद आपने ये रमी करनी है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमें रोक लिया जाए तो उम्मीद है कि मगरिब के बाद भी आम आदमियों के लिए भी कोई कराहत नहीं रहेगी। ये तो तफसील थी 11-12 जिलहिज्जा की रमी के औकात के बारे में। इसके बाद हम आते हैं 13 जिलहिज्जा की रमी के बारे में। तो 13 जिलहिज्जा की रमी के लिए रुकना और ना रुकना ये हर हाजी के अपने इख्तियार में है। कुरान करीम से साबित है कि इसमें रुकना भी जायज़ और ना रुकना भी जायज़। अलबत्ता इसके लिए रुकना वो अफजल और बेहतर इस एतबार से है कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी 13 जिलहिज्जा की रमी की है। तो अब अगर एक आदमी ऐसा है कि उसका इरादा 13 जिलहिज्जा की रमी करने का नहीं है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो मगरिब से पहले पहले मिना से निकल जाए और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो जाए। अगर मगरिब तक वो मिना में रहा तो उसके बाद उसके लिए मिना से निकलना ये मकरूह है, हराम तो नहीं है लेकिन बुरा है। अलबत्ता अगर उसका इरादा तो रमी के लिए ठहरने का नहीं है, लेकिन रश की वजह से वो उसके ऊपर ताखीर हो गई, तो उम्मीद है कि मगरिब के बाद भी उसके लिए निकलने में कोई कराहत नहीं होगी। अलबत्ता अगर 13 जिलहिज्जा की सुबह सादिक भी मिना में आ जाए तो अब 13 की रमी के लिए रुकना ये वाजिब हो जाता है, और 13 की रमी करने से पहले मैदान मिना को छोड़ना ये दम को वाजिब कर देगा। इसी तरह ये बात भी याद रखें कि 10, 11, 12 की रमी ये तीनों दिनों की रमी करना वाजिब है। इसमें अगर किसी एक दिन की रमी भी छूट जाए तो उसके ऊपर दम लाजिम होगा। अच्छा, 13 जिलहिज्जा की रमी का वक्त, तो उसका वक्त भी जोहर के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। 13 जिलहिज्जा की रमी का वक्त 13 जिलहिज्जा की जोहर की नमाज के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है। अलबत्ता 13 जिलहिज्जा को सुबह सूरज निकलने के बाद और जोहर से पहले भी अगर कोई कंकरियां मारे और रमी करे
تو یہ بھی کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اتنا مجاہدہ کرتا ہے کہ مینا میں ٹھہر جاتا ہے تو اس کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ وہ زوال کا مزید بھی انتظار کر لے اور زوال کے بعد یہ رمی کر لے، تاکہ اس کی یہ رمی سنت طریقے کے مطابق ہو جائے۔ طواف وداع، حج کا آخری اور چھٹا واجب طواف وداع ہے۔ 11، 12 اور 13 کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد ہر وہ شخص جو آفاقی ہے، یعنی میقات کے باہر سے حج کے لیے آیا ہے، چاہے وہ حاجی متمتع ہے یا حاجی قارن ہے یا حاجی مفرد ہے، حج تمتع کرنے والا ہے، قران والا ہے یا افراد والا ہے، اور میقات کے باہر سے آیا ہے، تو اپنے وطن لوٹنے سے پہلے اس کے لیے طواف وداع کرنا واجب ہے، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ طواف وداع کر کے اپنے وطن کی طرف لوٹ جائے۔ اس کا طریقہ بالکل عام ایک نفلی طواف کی طرح ہے، نہ تو اس میں استباح ہے، نہ ہی اس کے اندر رمل ہے، اور نہ ہی اس کے بعد سعی ہے۔ تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کر لیا جائے، چاہے اس میں طواف وداع کی نیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ تو مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے پہلے جو بھی نفلی طواف کیا جائے اس سے طواف وداع ادا ہو جائے گا۔ لیکن افضل اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ روانگی سے قبل طواف وداع اس نیت سے کرے کہ میں یہ طواف وداع اور رخصتی کا طواف کر رہا ہوں، اور اس میں یہ دل میں ایک تڑپ ہو کہ اے اللہ، یہ طواف میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میرے اس سفر کو اپنے اس محترم گھر اور محترم مقامات کا آخری سفر نہ بنانا، اور میرے لیے بار بار اور کئی بار موت تک بار بار یہاں پر آنے کو مقدر فرما۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ روانگی کے وقت اگر عورتوں کو کوئی مخصوص ایام شروع ہو جائے تو ان کے لیے پھر طواف وداع واجب نہیں، وہ طواف وداع کیے بغیر بھی اپنے وطن کی طرف لوٹ سکتی ہیں۔ جب اس مبارک جگہ سے واپسی ہو رہی ہے اور بیت اللہ شریف کا الوداعی طواف ہو رہا ہے، تو طواف کے بعد جب 2 رکعت پڑھ لیے جائیں اور ممکن ہو کہ حجر اسود کا بوسہ بغیر کسی کو تکلیف دیے اور خود بھی مشقت میں مبتلا ہوئے بغیر ہو سکے تو اس کا بوسہ لے لیجیے، اور اگر نہ ہو سکے تو دور سے اس کو حسرت کی نگاہ سے اور اسی طرح بیت اللہ شریف پر ایک افسوس اور حسرت کی نگاہ ڈالے اور خوب گڑ گڑا کر بندہ روئے۔ اگر رونا نہ آ رہا ہو تو کم از کم رونے کی صورت بنائے اور بیت اللہ شریف کی طرف حسرت کی نگاہ کرتے ہوئے روتا ہوا باہر نکلے، اور پھر جب دروازے پر پہنچ جائے تو پھر کھڑے ہو کر خوب دعا کرے کہ اے اللہ، میرے اس سفر کو آخری سفر نہ بنائے اور مجھے بار بار حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ تو یہ جب آخری عمل ہو جائے تو الحمدللہ ہمارا طواف حج قران الحمدللہ اس آخری عمل کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا، اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ سب حجاج کے حج کو اللہ جل شانہ حج مبرور اور مقبول بنائے۔ اور آخر میں سب حجاج سے درخواست ہے، علی بھائی کی طرف سے اور تمام ساتھیوں کی طرف سے، کہ ہمیں اپنے مبرور اور مقبول دعاؤں میں ضرور یاد فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔